अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाजरीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर आर्मी चीफ की तौसी, इसके साथ साथ जल्द इंतखाबात और बैकडोर राबितों की गूंज है। अब से कुछ देर पहले चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने खिताब किया और एक बार फिर उन्होंने फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि इंतखाबात में ताखीर से मेरा नहीं मुल्क का नुकसान हो रहा है। साथ साथ उन्होंने एक बार फिर ये धमकी दी और ये कहा कि जिस तरह हमें दीवार से लगाया जा रहा है, जिस तरह हमारे ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा देर हमारा सब्र नहीं रहेगा। और एक बार फिर जो पिछले कुछ दिनों से वो बात कर रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा, आवाम को सड़कों पर बुलाऊंगा। पिछली कुछ जो खिताब थे इमरान खान साहब के, उसमें तो इमरान खान साहब ने सितंबर के महीने को कहा कि ये आखिरी डेडलाइन होगी हमारी, लेकिन आज फिर कहा कि मैं अपनी आवाम को कॉल दे सकता हूँ। अब सूरत हाल क्या होगी, क्या वाकई इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल दे सकते हैं, इस पर ज़रा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हमने देखा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से पिछले कुछ दिनों से कुछ बदलते बयानात इमरान खान साहब के सामने आ रहे थे, लेकिन आज के खिताब में तवक्को की जा रही थी कि शायद वो इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज ना आर्मी चीफ की तौसी के हवाले से कोई बात की गई, ना ही जिस तरीके से वो पिछले कुछ अरसे से इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे थे, इस हवाले से कोई तनकीद भी हमें नजर नहीं आई। बहरहाल आज मरियम नवाज साहिबा ने भी मीडिया टॉक की और उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर इमरान खान साहब जल्द इंतखाबात चाहते हैं, फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, तो उनके पास दो सूबों के अंदर हुकूमत है, वो असम्बलियां तोड़ दें, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। आपको सुनवाते हैं कि इस पर मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा, फिर इस पर बात करते हैं। जी, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जब मरियम नवाज साहिबा से आज सवाल हुआ तो उन्होंने क्या बात की, ये भी सुन लीजिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से ये कहा गया कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने से ही पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इमरान खान साहब का ये मुतालबा मानेगी, क्योंकि हुकूमत क्लियरली ये कह चुकी है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। बहरहाल ये और बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं जिन पर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर हारिस नवाज साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब आपके वक्त का। हारिस नवाज साहब, एक बार फिर फौरी इंतखाबात का मुतालबा कर दिया और गुज़िश्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से ये मुतालबा जो है वो बढ़ाया, जो है वो उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है। तो हारिस नवाज साहब, आपको क्या लगता है, मरियम नवाज साहिबा जिस तरह से कह रही हैं कि दो सूबों में तो आपकी हुकूमत है, आप असम्बलियां आज तोड़े, हम कल इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं, तो क्या आपको लगता है कि वाकई अगर इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक तकर्रुई के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है कि चूंकि इमरान खान चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो, वो इतने पॉपुलर हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान की पूरी तारीख उठाकर देखने सबसे मकबूल जो जमात है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो आपको लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स जो इस्तेमाल की जा रही है कामयाब हो पाएंगे खान साहब? सोनिया, इसमें ये बात है कि अगर आप जिस तरह मरियम नवाज ने कहा कि हम अगर पंजाब और केपीके तोड़ दें, इलेक्शन में चले जाएं, बट शी डिड नॉट स्पेसिफाई कि क्या फेडरल गवर्नमेंट फिर इलेक्शन में जाएगी कि नहीं जाएगी, ये क्लैरिफिकेशन चाहिए। उन्होंने जुबानी बात की है, अगर ये गारंटी हो कि पंजाब और केपीके को तोड़ने के साथ फेडरल गवर्नमेंट भी अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर देगी, देन आई थिंक ही विल गो। द प्रॉब्लम इज कि मुझे ये लगता है कि दे वांट कि ये पंजाब और उसके इलेक्शन जाएं, तोड़ दें और फेडरल गवर्नमेंट रहे, और दे माइट गो फॉर पंजाब इलेक्शन। तो ये एक इब्हाम है, लैक ऑफ ट्रस्ट है ऑन ईच अदर, ये इसको दूर करने की जरूरत है। या तो अंडरस्टैंडिंग कर लें जी कि हम ठीक है, इमरान से भी अंडरस्टैंडिंग करें जी, हाँ फेडरल गवर्नमेंट अर्ली इलेक्शन अनाउंस करती है, आप भी इलेक्शन जो है वो वहाँ तो खत्म कर देंगे असेंबली, देन इट्स ओके। इधर सिंध जो है वो भी नहीं चाहता, सिंध की हुकूमत भी नहीं चाहती कि वो अर्ली इलेक्शन हो, दे वांट फुल टाइम, बिकॉज उनको टाइम चाहिए पंजाब में अपना वोट बैंक इंप्रूव करने के लिए, थोड़ा सा उनको इस चीज़ के लिए चाहिए जिसकी वजह से वो भी नहीं चाहते हैं। सो ये एक बड़ी पेक्युलर सिचुएशन है, बट ओवरऑल रोज़ाना के हिसाब से अगर देखें तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम गैर मुस्तहकम हो रहा है, और जब तक इंस्टेबिलिटी, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी तो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहेगी, और वो कभी भी बेहतर नहीं। ठीक है, ये जरूर सोचना। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। एहतशाम साहब, ये आज शहबाज गिल साहब भी जमानत पर रिहा हो गए हैं, फिर इमरान खान साहब की आज का खिताब सुने तो वो मुखातिब थे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट उन्होंने कहकर, और काफ़ी तनकीद गवर्नमेंट पर की, जिस तरह से वो बयान देते रहे न्यूट्रल्स, और इस तरह की कोई बात हमें नज़र नहीं आई। फिर बैकडोर राबितों की भी बड़ी बातें हो रही हैं, तो क्या चल रहा है सर, क्या लगता है आपको? सोनिया, बैकडोर राब्ते तो बिल्कुल हैं,
اور میں یہ بتا سکتا ہوں آپ کو خبر کی بنیاد پہ کہ یہ رابطے اب پچھلے 2-3 ہفتوں میں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس کو کوالیفائی کرتا ہے انٹرویو جناب عارف علوی صاحب کا جو ہمارے صدر ہیں کہ قوم جلد خوشخبری سنے گی، اور چند ماہ ادھر ادھر کر لیے جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ وہ دونوں نے باتیں انہوں نے کی ہیں میرے حساب سے کہ چند ماہ ادھر ادھر کر دیں کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن ہو جائے، اور یا اپنا انتخابات 2-3 مہینے جو ہے نا آگے پیچھے ہو جائیں، یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے نا یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، تو بڑا واضح طور پہ سونیا یہ بات لگ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب کا رویہ آپ دیکھتے ہیں جس طرح تبدیل ہوا ہے۔ میرے خیال میں آپ جس انداز سے کل جاوید لطیف صاحب نے ریئیکٹ کیا، آپ نے دیکھا بڑا واضح طور پہ وہ سگنل اور میسیجنگ یہ کر رہے ہیں، پوسٹرنگ یہ بتا رہی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی کہیں نہ کہیں کوئی صلح کی بات ہو رہی ہے اداروں کے ساتھ۔ اور پھر مریم نواز صاحبہ کا آج کا بیان کہ کوچ ان کا وہاں سے ہٹ جائے، ان کو تھپکی دینے والے ہٹ جائیں تو میں 3 دن میں ہم ان کو نبٹ سکتے ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا اشارہ ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ اور پھر آج ان کا جو اسپیسیفک سوال پوچھا گیا، انہوں نے بھی آج یہی بات کی ہے کہ جی میں اپنی پہلے والی بات ہے، مطیع اللہ جان ہمارا دوست ہے لیکن بڑے انداز سے اس نے ایک لوا لیا ان کے منہ سے کہ وہ اپنی پہلے والی بات پہ قائم ہے۔ تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جس کو کہتے ہیں لیٹ بیک ریئیکشن ہے، اسی صورت میں آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگوں کے رابطے ہو رہے ہیں۔ اب کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جو عمران خان صاحب نے فائنلی کہہ دیا کہ میں سپٹمبر میں کال دوں گا، اور اس کے بعد اگر آپ نے بات سنی ہو شوکت یوسف زئی کی، جو آج انہوں نے ان کی کور کمیٹی جو ہے صوبے کی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جی جس دن عمران خان کو گرفتار کیا گیا، کہتا ہے کہ میں بڑے واضح طور پہ بتا دوں کہ ہم نے حکمت عملی اپنے طور پہ بنا لیا ہے کہ ہم اسلام آباد کو بند کریں گے، ہم یہاں سے چلیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی طاقت کون روک سکتی ہے۔ چلیں 29 مئی کو جو ہوا اللہ نہ کرے وہ دوبارہ ریپیٹ ہو، اللہ نہ کرے کہ یہ ملک آگے جس طرف جا رہا ہے عمران خان صاحب جو ہے نا یہ کال دیں، بہتر یہ ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل ہو۔ عمران خان صاحب کی بات ایک اچھی ہے جو اختلافات کے باوجود اب وہ مان رہے ہیں سونیا کہ جی میں بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے ڈیٹ دیں الیکشن۔ دیکھیں اس کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی انا سے سونیا پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور پھر آپ اگر اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن میں سمجھیں۔ میں اس بات پہ بالکل قائم ہوں ڈے ون سے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق آئی ہے، آپ کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، لہٰذا آپ کے گریوینسز اپنی جگہ ہوں گے۔ اب آپ کہیں کہ جی مجھے فوری طور پہ الیکشن کرا کے پرائم منسٹر بنایا جائے تو اس طرح چیزیں نہیں ٹھیک ہوتی۔ بعض اوقات اب ایک دفعہ آپ نکالے جاتے ہیں تو 2-6 4 سال بعد واپسی ہوتی ہے۔ بے نظیر صاحبہ مرحومہ کا دیکھیں، نواز شریف صاحب کا دیکھیں، تو اہم سوال اس وقت یہ ہے جو ملک کے لیے جس کی طرف اشارہ کیا ہے حارث نواز صاحب نے بھی، وہ یہ ہے کہ ملک کے لیے بہتری یہی ہے کہ کسی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آ جائیں، ادارے بھی اور سیاسی جماعتیں بھی، اور خصوصی طور پہ پی ڈی ایم کی 3 بڑی پارٹیاں اور پی ٹی آئی، تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے۔ ادروائز تو ورلڈ بینک کا اشارہ آج آ گیا ہے، بلکہ 2 دنوں سے آیا ہوا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے۔ اب اس کو اگر دے کے چلیں آپ، اور جس طرح سب لوگوں نے وارن کرنا شروع کر دیا ہے، ہمارے پاس فال بیک کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ اکنامک انسٹیبلی اپنی ہائٹ پہ پہنچ رہی ہے، $34 بلین ہمیں چاہیے موجودہ مالی سال میں قرضے واپس کرنے کے لیے۔ تو بہترین طریقہ میرا خیال ہے ہمارے سیاسی لیڈروں کو چاہیے کہ عقل کے ناخن لے لیں، بیٹھ جائیں، ملک کو بچا لیں، اپنی انا اور اپنے سیاسی مفادات کو پیچھے کر کے ملک اور ریاست کے مفادات کو آگے لے کے جائیں۔ حارث نواز صاحب، آج عمران خان صاحب نے بھی متعدد بار یہ بات کی کہ ظاہر ہے جو سیاسی استحکام ہے، معاشی استحکام ایک ساتھ جڑے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر ارلی الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے تو پھر میں کال دوں گا۔ جیسے احتشام صاحب نے بھی آج بات کی کہ یہ اندر باتیں چل رہی ہیں کہ ہم پورا کے پورا اسلام آباد بند کر دیں گے۔ اب سر عمران خان صاحب کو اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ 2 صوبوں کے اندر تو ان کی حکومت بھی ہے، باقی جگہوں پر بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں ہے، جی بی میں ہے، تو پھر اتنی جلدی کی آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ جو بات ظاہر ہے مخالفین کر رہے ہیں اوورال ہے کہ صرف ایک تعیناتی ہی عمران خان صاحب کی جلدی کی وجہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی آرمی چیف کی تعیناتی کروں؟ اس میں 1-2 اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس وقت وہ پاپولیرٹی کے پیک کے اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ہی فیڈرل گورنمنٹ اور پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این یہ بالکل لو اینڈ کے اوپر ہے، تو وہ اس کو کیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ ان کو ایک پنجاب میں بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی موو چلائی جائے کہ پنجاب گورنمنٹ کو ان کی گورنمنٹ ختم کر دی ہے۔
تو اس وقت کے لیے بہت پرابلم تھا. حارث نواز صاحب معذرت کے ساتھ وہ تو موو فل سوئنگ میں چل رہی ہے. وہ تو آپ دیکھ لیں جس طرح خواجہ آصف صاحب کے دعوے ہیں, اس کے بعد باقی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اٹس اے میٹر آف ٹائم, ہم نے تیاری کر لی ہے, ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے جس کو کہتے ہیں ہمارے رابطے میں ہیں. دوسری طرف پی ایم ایل کیو جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہمیں ان کی خصوصی طور پہ جو خواتین کی نشستیں پہ جو کامیاب ہو کے آئی ہیں وہ ہمارے رابطے میں. تو دونوں ایک دوسرے کو بچانے اور گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو طے ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا, کامیاب ہوتے نہیں ہوتے, کہ وہ اس وقت جو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کی حکومت پنجاب میں اس کو انہوں نے ہٹانا ہی ہٹانا ہے اگر کوشش کر سکتے ہیں تو. تو دیٹ از اے ریزن کہ وہ چاہتے ہیں کہ یا کے پی کے سے بھی آئیں, پنجاب سے بھی آئیں اور آ کے اسلام کا گھیراؤ کریں. یہ ان کے لیے آسان ہوگا یا اس وقت ہوگا جب پنجاب گورنمنٹ ان کے پاس نہیں ہوگی. ایک تو اس لیے بھی وہ جلدی کرنا چاہ رہے ہیں. نمبر تیسری مجھے لگتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں, ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار بھی لٹک رہی ہے. ایک کانٹیمپٹ کا کیس ہے, توشہ خانہ کا ہے, اس کے بعد پروفیٹڈ فنڈنگ کا ہے. کسی ایک میں ان کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ دو چیزوں سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ ایک موو کریں اور اتنا پریشر ڈیولپ کر لیں کہ ان کے خلاف ایسے ایکشن نہ ہو سکے. ایک بات یہ ہے, اس لیے وہ اس وقت جلدی میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں میری پاپولیرٹی ایسی, آج انہوں نے کہا بھی ہے کہ سب سے بڑی. حارث نواز صاحب معذرت کے ساتھ یہ چیز بتائیے گا کہ کیا پاپولیرٹی اور مقبولیت اتنی زیادہ ہونے کے بعد کیا آپ ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں آپ کو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی مرضی کی ہو, آرمی چیف بھی مرضی کا ہو, ٹائمنگ بھی الیکشن کی آپ کی مرضی کی ہو, اور صرف گلیاں ہو جائیں سونیا دے وچ رانجھا یار پھرے, صرف یہی ہو؟ احتجاج صاحب بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ پولیٹیکلی وہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے جو اس وقت ہے, جمہوری طریقے سے آئے ہیں. آپ کی کمزوری تھی, آپ کو وارن کر دیا گیا کہ آپ کے 25 ایم این اے جو ہیں سلپ آؤٹ ہونے والے, آپ نے کچھ نہیں کیا. پھر اس کے بعد آپ نے ان سے رابطے میں نہیں رکھے, آپ نے ان کو پہلے سے آپ ملتے نہیں تھے, وہ بھی آپ کی غلطیاں تھیں. تو یہ آپ بلیم اپنے آپ کو اور اپنی پارٹی کو کریں, ایک تو یہ ہے. اور اس وقت وہ ان کی حکومت ہے, یس ان کی بڑی غلطی یہ ہے کہ ایک بھی چیز وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کرتے. ان کے پاس نہ سولوشن تھا, نہ اگر آج سولوشن ہوتا تو آج بھی جب انہوں پریس کانفرنس پہ منسٹرز کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آئندہ 3 دن مہینے میں ہمارے پاس عوام کے لیے یہ ریلیف ہے, ہم ڈیزل مہنگا کریں گے, ڈالر سستا کریں گے, عوام کو ریلیف دیں گے, گیس سستی کریں گے, بجلی سے دے اب ڈونٹ ہے بلکہ بڑھنے کی چانس ہے. انہوں نے جو اپنا کام کرنا تھا, جسٹیفیکیشن نہیں ہے, وہ انہوں نے سارا کر لیا جو اپنے کیسز تھے, تو جس کی وجہ سے وہ لوسٹ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر آ گئے ہیں. لیکن یہاں پر حارث نواز صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض انتخابات ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے, تو سر کیا مختلف ہو جائے گا؟ یہی آئی ایم ایف کی سخت شرائط کا ان کو سامنا ہوگا, یہی مہنگائی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اگر آ جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی مضبوط معاشی پلان ہے؟ اس وقت جو ہے نا, وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی, اور وہ اسٹیبلٹی الیکشنز ہوں گے 3 مہینے, تو 3 مہینے میں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو جائے گی اور غیر مستحکم ہوگی سر. تو اس لیے اس وقت الیکشن امیڈیٹ کرانا واقعی ملک کے لیے بہتر نہیں ہے. یا تو آپ مارچ اپریل میں الیکشن کروائیں, اس لیے کروائیں کہ جو نئی حکومت آتی ہے جس کو عوام مینڈیٹ دیتا ہے وہ پھر اگلا بجٹ بھی خود اناؤنس کرے اور پھر اس کے لیے رسپانسبلٹی بھی ہو اور وہ چلائے بھی. اگر یہ حکومت آتی ہے اور یہ بجٹ رہتی ہے اور پھر بجٹ بناتی ہے اور پھر حکومت چلی جاتی ہے تو پھر یہ نئی حکومت کے لیے ایک اور مشکل ہوگی. تو یہ بہت کمبینیشن ہے, وی ہیو ٹو ویری مائنڈفل کہ اگلے سال مارچ اپریل تک, مئی تک سب الیکشن ختم ہو جائے تاکہ بجٹ جو بھی حکومت مینڈیٹ جس کو عوام دیتی ہے وہ بجٹ بنائے اور آگے چلے. اچھا احتشام صاحب, پی ٹی آئی کا یہ جو احتجاجی پلان جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, 25 مئی کو بھی آپ نے دیکھا جس انداز میں روکا گیا اور جو صورتحال رہی سب کے سامنے رہی, اب دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, اور آپ کو لگتا ہے یہ آخری طرف کا پتہ ہوگا خان صاحب کے لیے؟ اگر یہاں ناکامی ہوئی تو پھر کیا ہوگا سر؟ اس کا جواب دینے پہلے سے ایک کامنٹ جو پہلے بات ہو رہی تھی نا, اب یہ آپ نے سوال بھی پوچھا تھا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی معذرت کے ساتھ نہ کوئی اکنامک پلان تھا, نہ معاشی ٹیم تھی ان کے پاس, جس کی وجہ سے 4 انہوں نے وزارت وزیر خزانہ بھی بدلے, کچھ بھی نہیں ہوا. ابھی اگلے دن اپنا حارث نواز صاحب, ایک آج کل کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے مصطفیٰ اسماعیل کا, حکومت میں آنے سے پہلے شاہ زیب کے ساتھ ان کی ٹاک ہوئی تھی, اس میں وہ کہہ رہے تھے پروگرام میں
کہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ جب ہم آئیں گے ہم بجلی سستی کریں گے, ہم گیس سستی کریں گے, پیٹرول سستی کریں گے, ہم سبسڈی دیں گے, یہ کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ پاسبل نہیں ہے, صرف نعرے بازی ہے, آپ IMF کے پروگرام میں آپ کو دوبارہ جانا ہوگا, سسپینڈ ہوا. لیکن وہی بات کر دیکھیں نا, یہ سیاسی نعرے بازی. آج ہم نے دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب پریشان ہیں, آپ نے دیکھا ایک کلپ میں ان کو روتے ہوئے دکھایا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ نعرے بازی کرتے تھے. کاش سیاسی لوگ اپنا تھوڑا ہوم ورک کر کے اس ملک کے لیے کچھ کرتے تو آج 74 سالوں میں یہ عالم نہ ہوتا. اب آپ کی سوال کی طرف آ جاتے ہیں. سونیا دیکھیں, اب جس انداز سے بار بار بات کر رہے ہیں, آج انہوں نے اکانومی پہ بات کی ہے, اور آخری میں جو بات کی ہے وہی بات کی جو چند دنوں سے کر رہے ہیں. ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ہمیں دیوار سے جب لگایا جائے گا تو پھر ہم ریئیکٹ کریں گے. دیکھیں یہ آخری طور کا پتہ ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے کہ جو دباؤ مسلسل بڑھاتے بڑھاتے جس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں, پارشلی وہ کامیاب تو ہو گئے ہیں. آج ادارے بھی ان سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات کریں, آج پریزیڈنٹ الوی بھی ان سے بات کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں شہباز صاحب میرے رابطے میں ہیں. کچھ اور لوگ بھی ہیں, کچھ اور لوگوں میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی کاروباری لوگ بھی ہیں, اور اس طرح کے ٹاپ کے انڈسٹریل بزنس مین بھی ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ ملک خدا نہ خواستہ جس طرف جا رہا ہے, ہر چیز جس کو کہتے ہیں معیشت کا پہیہ سونیا رک گیا ہے, ایکسپورٹ رک گئی ہیں. یہ وہی وقت ہے, ان کے آخری 8-9 مہینوں میں PTI کے بڑا کام ہوا تھا. جو بات ہے پہلے 3 سالوں میں کچھ نہیں ہوا تھا, پونے 3 سالوں میں یہ عالم تھا کہ فیصل آباد کی فیکٹریاں جو نا آج بند پڑی ہیں. اس وقت عالم یہ تھا حارث نواز صاحب کے ایکسپورٹ آرڈر لینے انہوں نے بند کر دیے تھے. آپ دیکھ لیں, پھر آپ نے دیکھا جس انداز سے اسی حکومت میں اکنامک سروے آتا ہے وہ بتاتا ہے ان کے دور میں 6% گروتھ ریٹ رہی تھی, اور اسی حوالے سے ریمیٹنس میں اضافہ ہوا, ایکسپورٹ جو ہے نا وہ آل ٹائم ہائی ہوئی تھی. اب سوال اس وقت یہ ہے کہ جی اس وقت جو بہت زیادہ فرسٹریشن ہے, اور بہت زیادہ جس انداز سے آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب گفتگو کر رہے ہیں, ایک تو ڈیفینیٹلی کیسز کا پریشر ہے. ایک چھوٹا سا کیس ابھی آیا, ابھی تو بڑے کیسز جس طرح ذکر کر رہے ہیں وہ توشہ خانہ کیس پہ بھی پھنس سکتے ہیں, پھر ممنوع فنڈنگ والا معاملہ بھی سیریس ہے, اس طرح توہین عدالت ہے. اس کے علاوہ پھر ان کی خاتون اول صاحب کا جو ہے ان کے رشتہ دار عزیز, اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں فرا گوگی اور فرا گوگے پتہ نہیں کون کون ہیں. اور جس انداز سے آپ نے دیکھا 10 کروڑ روپیہ لے کے 15 کروڑ روپیہ لے کے بزدار کے ساتھ مل کے اپوائنٹمنٹس کی گئیں اور لوگوں کو تھانے اور بانٹے گئے, وہ چیزیں آئیں گی. وہ ایسا نہیں ہے, اس سے مبرہ نہیں ہو سکتے. کیبنٹ کی کلیکٹیو ذمہ داری پرائم منسٹر پہ ہوتی ہے, صوبوں میں جو ہوتا ہے یہ پرائم منسٹر ہیں, ان کی ٹیم ہے, تو بہت ساری چیزیں نکلیں گی. دوسری بات یہ ہے عارف نواز صاحب کہ جس طریقے سے آج آپ دیکھ لیں حکومت, جب بدقسمتی سے ہمارا نظام ایسا ہے عدالتی نظام کہ اگر آپ کسی چکر میں پھنس جاتے ہیں تو گورنمنٹ آف دا ڈے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ 1.5-2-3 مہینے تو آپ کو اندر رکھ سکتے ہیں. بائی دی وے آپ نے دیکھ لیا جس انداز سے 8-8, 9-9, 10-10 مہینے کے بعد خواجہ آصف باہر آئے تھے, خواجہ سعد رفیق تھے, خاقان عباسی تھے, اس کے بعد خورشید شاہ, بہت سارے لوگ ہیں. اتنا ٹائم لے کے سپریم کورٹ تک کیا معاملہ. یہ تو گل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں, عطر ملنا جیسے دلیر آدمی کے سامنے آپ ان کا معاملہ لگا ہوا تھا تو انہوں نے ان کو جس انداز سے آج ضمانت دے دی, ورنہ تو جس طرح آج مخالفت کی گئی تھی اور کو ہوتا تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جانا تھا. اب سوال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب اگر سمجھتے ہیں کہ میں بند گلی میں مجھے دھکیلا جا رہا ہے اور آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ان کا ریئیکٹ کرنے کا انداز ضرورت سے زیادہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے, میرا اپنا خیال ہے سونیے کہ ان کو چاہیے بجائے اس کے کہ یہ روٹ لیں, انہیں سیاسی روٹ لینا چاہیے, انہیں بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہیے, اور یہ نفرت کی سیاست کی طرف سے نکلنا چاہیے. دوسری طرف آج مریم نواز صاحبہ کا بھی لہجہ آپ نے دیکھا بڑا سخت تھا, بڑا تخت تھا. وہ بھی اسی لیے تھا کہ جو عمران خان صاحب سارا دن کہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی جواب آئے گا. خاص یہ سارے بیٹھ جائیں, اس کے لیے بیٹھ جائیں کہ ملک خدا نہ خواستہ کی طرف جا رہا ہے. اب سیلابوں کو دیکھ لیں, ساری دنیا, آج نیو یارک ٹائم نے بائی دی وے آرٹیکل لکھا ہے, رونا آتا پڑھ کے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے لوگوں کی حالت کیا ہے. انٹونیو گوترس گئے ہیں, ان کا آپ دیکھ لیں جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے وہ کتنی شرمناک ہے, اگر وہ صحیح ہے, جو کہ لگتا ہے صحیح ہے کہ میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, وہاں کی حکومت کا رویہ, لوگوں کا رویہ, جو ٹاپ پہ لوگ ہیں ان کا رویہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کسی مصیبت سے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر. مختصر بریک لیتے ہیں, بریک پہ آئیں گے. حارث نواز صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. حارث نواز صاحب, عمران خان صاحب جس طرح سے پریشر ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں, جس طرح سے پریشر بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, قبل از وقت انتخابات ہوتے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت تو بالکل, اور ہونے بھی نہیں چاہیے, اس لیے کہ جو اس وقت پولیٹیکل حالات ہیں اور اس کے معاشی حالات ہیں, آپ کو کم از کم 6 مہینے چاہیے کہ اس کو تھوڑا سا بہتر کریں, اسٹیبلٹی لے کر آئیں. اور جو میں نے بات کی تھی اگلے سال کے جا کے الیکشن کی بات کریں اور نئی کون بجٹ بنائے, اس کے ساتھ ایک اور وہ پریشر اس لیے بھی ڈیلیٹ کریں. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ماحول کو سازگار کریں, پولیٹیکل ماحول جو گرم ہے اس کو تھوڑا سا ڈیفیوز کریں. حکومت کے پاس انیشیٹو بھی ہوتا ہے,
وٹ از سو بیڈ کہ اگر اس وقت ان حالات میں، جبکہ اس وقت ملک میں ایک کلیمٹی ہے سیلاب کی اور لوگ بے گھر ہوئے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان ایک نیشنل ڈائلاگ کی بات کریں کہ جی ہم آئیں، ہم ہر ایشو پہ بیٹھ کے بات کریں گے، اینڈ آئی ایم انوائٹنگ پی ٹی آئی اینڈ آل ادر پارٹیز. ٹھیک ہے، اس پہ ہم الیکشن کی بات بھی کر سکتے ہیں، ہم معاشی حالت کی بات کر سکتے ہیں، سیاسی بات کر سکتے ہیں، سیلاب کی بات کر سکتے ہیں، کیسے حل نکالنا ہے. میکسیمم کیا ہوگا؟ ون، کہ عمران خان سے انکار کر دیں گے، رائٹ، تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ پر ہوں گے. آپ نے کوشش کی، ہی ریفیوز، تو آپ ہائی مورل گراؤنڈ پر ہوں گے، عمران خان لو مورل گراؤنڈ پر ہوں گے. اگر وہ مان جاتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں اکراس دا ٹیبل، تو 100 چیزیں نکل رہی ہیں، یو مے فائنڈ سم سولوشن. ٹھیک اور ہے. پولیٹیکل جو یہ امپیس ہے، اس سے آپ نکل سکتے ہیں. یہ بھی ہمیں کر کے دیکھنا چاہیے. لیکن حارث نواز صاحب، یہ جو گزشتہ روز آپ تو بات کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ مل کر کوئی سلوشن نکالنا چاہیے، بلکہ احتشام صاحب آپ کامنٹ کر کے پھر حارث نواز صاحب کے پاس میں جاؤں گی. گزشتہ روز سرکاری چینل پر جس انداز میں توہین مذہب کے فتوے لگائے گئے، جس طرح سے توہین مذہب کا استعمال کر کے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی، ہمیشہ کنڈیمڈ کیا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے جب ان پر یہ ہوتا تھا، اور کل یہ کتنا افسوسناک ہے سر. لیکن یہ اب تو بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب کی پریس کانفرنس جس طرح مینیج کی گئی، پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں کی گئی، پیمرا کے لوگ، اسی طرح سے منسٹر آف انفارمیشن کے لوگ بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے. آج مجھے ذاتی طور پہ اس چیز کا پتہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے اندر بھی، اور خاص طور پہ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی. اور آپ نے دیکھا خورشید شاہ صاحب نے تو ایک قسم کا، آج میں نے اسٹیٹمنٹ دیکھا، انہوں نے کنڈیم کیا ہے. احسن اقبال نے بھی ویسے، ہاں، انہوں نے بھی ڈسٹینس کیا اس سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مذہب کارڈ کا استعمال جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. اور دیکھیں نا، ایٹ ٹائم عمران خان صاحب یہ کام کرتے ہیں، یہ ماننا پڑے گا. اور آپ نے دیکھا چند دن پہلے کی ایک ویڈیو تھی، اپنا کوئی کسی جگہ خطاب کر رہے تھے یا کوئی اوکیزن تھا، ایک صاحب کان میں کہہ رہے تھے ذرا تھوڑا سا مذہبی ٹچ بھی دے دیں، اس کو اسلامک ٹچ بھی دے دیں. تو بھئی کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں، لوگوں کے آئی کیو لیول کو اتنا نیچے تک لے گئے. بٹ ٹھیک ہے، مذہب یہاں پہ ایک جس کو کہنا چاہیے ہم سب لوگوں کے لیے بہت اہم ایشو ہے، اور اس کو کوئی آدمی بھی اسے اگنور نہیں کر سکتا. لیکن کیا آپ صرف اس بنیاد پہ کہ جب اب دیکھا کہ بہت سے محاذ پہ آپ نہیں اس کو کاؤنٹر کر سکے، تو اب آپ ایونچولی آپ نے سوچا کہ بھئی یہ مذہب کارڈ کا استعمال کرنا چاہیے. میرا خیال ہے بڑا ڈینجرس ٹرینڈ ہے یہ، اس کو روک دینا چاہیے. اس سے بڑا پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے. آپ نے دیکھا جس انداز سے بلاسفیمی لاز آپ نے دیکھا مس یوز کیا گیا، اور پھر آپ نے خاص طور پہ ہماری مائنارٹی کمیونٹیز کے ساتھ جس طرح کیا گیا، جس کے ساتھ جھگڑا ہے. ایون آپ نے دیکھا کہ مولوی حضرات نے بھی کہ کوئی ناراضگی کسی کے ساتھ ہوئی تو اس سے جناب اس طرح کا کیس بنوا دیا. تو یہ اس کام کو روکنا چاہیے. اور کل جو یہ ایک پلان کر کے کیا گیا، میرا خیال ہے یہ بڑی افسوس. اور حارث نواز صاحب، یہ سرکاری چینل سے یہ نشر ہونا کتنا افسوسناک ہے سر. یہ توہین مذہب، ہم سب مسلمان ہیں، کسی کی حب الوطنی پر شک نہیں ہونا چاہیے، کسی کی یہ مذہبی منافرت پھیلانا یہ کتنا افسوسناک ہے، اور یہ ملک کو کہاں لے کر جا سکتا ہے سر. یہ سونیا بہت ہی خطرناک بات کی ہے جاوید لطیف نے. آئی تھنک ہی ہیز لاسٹ ہز برین. لیکن ان کو بھی ظاہر ہے کسی نے کہا ہوگا، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی نہ کوئی ہوگا. اور وہ معذرت کے ساتھ حارث نواز صاحب یہ بھگت چکے ہیں. آپ نے دیکھا ان کا سر بھی پھاڑ دیا گیا تھا اس بنیاد پہ. جی گولی بالکل لگی، ہو آپ نے چکے ہیں. اقبال صاحب کو گولی لگی، اس طرح اور صاحب کو بھی کیا تھا سر، اور بڑی بات بھی کی تھی اس حوالے سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. آج ان کی گورنمنٹ آئی تو یہی سب وہ بھی ریپیٹ کر رہے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں خطرناک بات کیا جو انہوں نے خطرناک کھیل کھیلا، وہ یہ ہے کہ پوری پاکستان کو پتہ ہے، بلکہ دنیا کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اسلاموفوبیا کے لیے یونائیٹڈ نیشن میں کیا سٹینڈ لیا ہے. اور آج 15 مئی آئی تھنک ایک ڈے منایا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کے اگینسٹ جو یہ کیا گیا ہے. یہ جو ٹرینڈ انہوں نے بات کی ہے، یہ اس لیے خطرناک ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں سیاسی لڑائی سیاسی طریقے سے کریں، یہ اوتھیج کرنے مت کریں. کل کو کوئی ایک جو نہ سمجھ، جس کو سمجھ نہیں ہے، وہ اگر غلط سٹیپ لے لے عمران خان کے خلاف، واٹ ول ہیپن. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انہوں نے ڈیزائن سے کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کو راستے سے فارغ کر دے. یہ بڑا ڈینجرس ہے. وی ہیو ٹو ویری کیئرفل. آئی ہیو اور نو بڈی ہیز اے رائٹ ٹو سے کہ یہ اچھا مسلمان ہے، یہ برا مسلمان ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے، ہمارا کوئی اس میں نہیں کر سکتے. اس لیے یہ تو میرے خیال میں خارق کو کرنا چاہیے کنڈیم، اور کیا بھی ہے، بہت لوگوں نے کیا، وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کے ساتھ جو میں سیکنڈ جو بات کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک سیاسی لڑائی جو ہے نا، اس کو اس طریقے سے رکھیں. عمران کو آپ اگر واقعی جس طریقے سے آپ روزانہ اس پہ کوئی کیس بنا دیتے ہیں، 16 کیس بنائے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے وہ اس میں الیکشن کمیشن میں علیحدہ کیس ہے کنڈیم کے،
جب آپ کسی کو فرسٹریٹ کر کے دیوار سے لگائیں گے تو وہ ایون بلی کو کمرے میں بند کریں تو وہ ریٹیلیٹ کرتی ہے. تو آپ وہ موقع نہیں دیں, آپ نارملائز کریں, ٹیمپریچر ڈاؤن کریں. اس میں ویسے ایک چیز اور بھی ایڈ کر دوں اپنی حارث نواز صاحب, یہ جو بات آتی ہے کہ عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے رہتے ہیں, پھر ان کو چائنیز ماڈل بھی اچھا لگتا ہے, کبھی وہ ٹرکش ماڈل کی طرف چلے جاتے ہیں, کبھی ملیشیا کا ماڈل لے لیتے ہیں, ان کی بھی سوچ کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. جی بالکل, اور اس میں عمران خان صاحب کو چاہیے, آپ پاکستان اسلامک جمہوریہ ملک ہے, ایوری بڈی نوٹ کہ وی آر اسلامک کنٹری, اور آپ جو بات کرنی ہے عوام کے لیے کریں, کہیں کہ بالکل میں پاکستان میں اسلام تو ہے, اس پہ کسی کو کیا ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہے. کرنے کے لیے پھر آپ کو اس کے لیے پریکٹیکل مینیفیسٹیشن میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 98% لوگ ماشاءاللہ مسلمان ہیں اس ملک میں جی, بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس بارے میں کسی کی کوئی ایسی رائے ہو. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حارث نواز صاحب, سینئر اینالسٹ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, ابھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے. السلام علیکم سر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہد صدیقی صاحب, ذرا اکانومی کی اوورآل صورتحال پر بات کرتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بڑی لمبی چوڑی بات کی اور کچھ فیکٹ اینڈ فگرز بھی عوام کے سامنے رکھے, اور یہ کہا کہ اس حکومت کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے, فوری انتخابات کی طرف ہمیں جانا چاہیے, یہی واحد حل ہے معاشی استحکام کا. لیکن میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ بالفرض پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو اس وقت اوورآل ورلڈ وائڈ جو ایک مہنگائی کی لہر ہے, پھر اس کے علاوہ IMF کے ساتھ جو معاملات ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی معاشی پلان ہوگا؟ بالفرض PTI کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا مختلف ہو جائے گا سر, وہ سنبھل پائے گی معیشت؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ پاکستان کی معیشت اس سے بہت سنگین بحران کا شکار ہے, اور اس کی بنیاد جو ڈالی تھی وہ تھی 28 فروری 2022 کو عمران خان صاحب نے, جب انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا. اگر وہ معاہدہ نہیں توڑتے تو IMF سے ہمیں $900 ملین کی قسط ملنی تھی, دوست ممالک سے بھی مل جاتے, اور جیسے ملک چل رہا تھا قرضوں پہ الٹا پھلٹا وہ چلتا رہتا. لیکن اس کے بعد بحران شروع ہوا, نمبر 1. دوسری بات یہ تھی کہ ان کے اپنے دور میں جو معیشت کی شرح نمو ہے اوسط وہ رہی ہے 3.3%. نمبر 1. ان کے دور میں جو قرضے بڑھے ہیں وہ بڑھے ہیں تقریباً 30,000 ارب روپیہ, یعنی جو 1947 سے آپ سمجھ لیجیے کہ 2018 تک قرضے تھے, وہ قرضے اتنے ہی قرضے بڑھ گئے ان کے اپنے دور میں, اور ان کے دور میں سرمایہ کاری گر گئی, GDP کا تناسب گر گیا, اور انہوں نے اگر آپ دیکھیں تو خاص تو چھوڑ دیں, اگر آپ وہاں چلے جائیں KP میں جہاں 9 سال کی حکومت ہے, انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے تعلیم اور صحت کے ایجوکیشن کے وہ انہوں نے پورے نہیں کیے, اور میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ ہے 9 سال کے بعد بھی KP میں تعلیم اور صحت میں اتنا ہی خرچ ہو رہا ہے GDP کے تناسب سے جتنے سے پنجاب اور سندھ میں جو ہے پیپلز پارٹی اور PMLN کر رہے تھے. یہ تو ریکارڈڈ ہے. اور دوسرے یہ کہ ان کے دور کی جو تھی وہ صورتحال بہت ہی تکلیف دہ حد تک خراب رہی تھی, لیکن یہ بات صحیح ہے کہ موجودہ حکومت ان خرابیوں پر قابو پانے میں ناکام رہی. انہوں نے اپنے منشور سے اسی طرح سے انحراف کیا جیسے کہ پچھلی حکومتیں کر رہی ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب دو چیزیں میں ابھی ایک جملہ پورا کر دوں پھر آپ سے جی. میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر دوں کہ شوکت ترین نے یہ کہا تھا وزیر خزانہ بننے سے پہلے کہ PTI نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا, پھر اس کے بعد ان کو وزیر خزانہ بنا دیا, ان کی آواز خاموش ہو گئی, لیکن سینیٹر بھی بن گئے. میں جملہ کمپلیٹ کر رہا ہوں. جیسے ہی حکومت ختم ہوئی 3 دن کے بعد ریکارڈ پر ہے شوکت ترین کا بیان کہ جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ان کے پاس کوئی پلان نہیں تھا. حالانکہ انہوں نے عمران خان صاحب نے 10 رکعات میں لکھا ہے اپنے کہ ہم نے مکمل پروگرام بنا لیا ہے, تو انہوں نے بھی وہی کیا. دوسرا ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, اب شوکت ترین صاحب کا آپ نے نام لے لیا, انہوں کا میں کیا کہوں, آپ بھی جانتے ہیں ان کو, سب لوگ ان کو جانتے ہیں, مطلب جو کچھ مرضی آپ اختلاف کر سکتے ہیں جس انداز سے. آپ کی آواز بہت ہلکی ہے شام صاحب. اچھا دیکھیں جس انداز سے انہوں نے شوکت ترین صاحب نے بعد میں باتیں کی تھی, اور جس طرح IMF کے پروگرام کو روکنے کے لیے اپنے 2 وزیر خزانہ کو جس طرح انہوں نے ہدایت دی تھی کہ جی 450 روپے کا سرپلس بجٹ جو ہے نا منع کر دیں, اور یہ کر دیں وہ کر دیں, بڑے لوگوں نے کنڈیم کیا کہ غلط کیا ہے. خیر ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں.
मेरा डॉक्टर साहब आपसे सवाल है कि अब इस वक्त जो एमरजेंसी की सिचुएशन बनती जा रही है, हंगामी सूरत हाल बन गई इकोनॉमिक फ्रंट पे, हमारा बॉन्ड जो है 50% तक उसकी वो चलेगी है, मुनाफा लोगों ने लेना छोड़ दिया है, लोग टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा बिल्कुल होने वाला खुदा ना खास्ता। मेरा सवाल आपसे कि शॉर्ट टर्म में इनको अब क्या करने की ज़रूरत है? IMF के प्रोग्राम में तो फंस गए, आज भी वो शहबाज साहब कह रहे हैं कि नाक से नकीरें लिखवा रहे हैं, तो अभी क्या करने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? देखिए, बात ये थी कि सियासी बातें करना तो बिल्कुल अलग बात है। पहले तो हमें और आपको ये गौर करना है कि ऐसा क्या हो गया कि जब IMF का किस्त मिली आपको, उस वक्त 218 रुपए का डॉलर था, और जब इमरान साहब गए थे तो सिर्फ 182 का था, कोई बड़ी तबाही नहीं आई थी। IMF की किस्त मिलने के बाद तो इन्होंने कहा था कि जी बना दोस्त मुल्कों के पैसे आ जाएंगे, ये हो जाएगा, तो वो 218 से 240 पर आ गया। प्रैक्टिकली आज मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंटरबैंक दे रहे हैं इस पर मार्केट में डॉलर नहीं है, और यहाँ के रेट और अफगानिस्तान के रेट में बड़ा फर्क है। तो सारा मसला जो है वो है अशराफिया की मईशत का, और एक गठजोड़ है एहतशाम उल हक साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, और सोनिया साहिबा, कि खेल ये हो रहा है कि मुल्की अशराफिया लूट मार कर रही है इख्तिदार के लिए और पैसे के लिए, और कंफर्ट जोन में रहने के लिए बैरूनी अशराफिया के अहकामात ले रही है। IMF भी था और इस्तेमारी ताकत भी था, हम पिस गए। और कोई भी ऐसा वो जो चीजें करने की जरूरत है कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त एक साजिश हो रही है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी ताकत के खिलाफ, कि दोस्त ममालिक ने हमसे वायदा किया, IMF से भी वायदा किया कि हम जब IMF की किस्त मिलेगी पैसे देंगे, उन्होंने भी इस्तेमारी ताकतों के दबाव पर हाथ खींच लिया। अब हमें ये एहसास है, अब वो हमें ये कह रहे हैं, एक हमारा दोस्त मुल्क, कि आप हमें शेयर्स अपने भेज दें बड़े बड़े इदारों के, यानी निजकारी। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में निजकारी नाकाम रही है। ठीक है, इस पर मैं जरा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप मुझे ब्रेक जा रहे हैं, ब्रेक पर जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त मुल्की मुआशी सूरत हाल हम सब के सामने है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी वक्तन फ़वक्तन इसका इदराक भी करती है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर तो ये तक कहते हैं कि जितना भी हो सके हम बचत करेंगे, हमारे पास तो इस वक्त जहर खाने के पैसे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें काबीना अरकान की तादाद, गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि 8 नए मुआवनीन ख़ुसूसी की तो कर रही हुई, ये 70 तक तादाद पहुँच गई है। और ये भी ख़बरें हैं कि कुछ तो ऐसे ओहदों पर लोगों को बिठाया गया है कि मिनिस्ट्री दी गई हैं कि वो तो उनके पास इदारे ही नहीं है और उनके सरबराह तैनात कर दिए गए। तो सर कैसे देखते हैं इस सारी सूरत हाल को आप? ये कौल और फेल में तजाद है। माशी पॉलिसियाँ पिछली हुकूमत हो, मौजूदा हुकूमत हो, इक़्तिदार को बरकरार रखने, इक़्तिदार को तूल देने और बैरूनी अशराफिया को खुश करने के लिए बनाई जाती हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है। ये जो कुछ बांटा जा रहा है, ओहदे बांटे जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं कि उनकी असेंबली में पोजीशन मुस्तहकम रहे। मईशत को बेहतर बनाना, मईशत को मुस्तहकम करना, महंगाई कम करना, पाकिस्तान को खुद इंसारी की तरफ ले जाना, ये किसी के मंशूर में सबके है, लेकिन अमली तौर पर कोई इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उससे ताकतवर अशराफिया के मफादात पर ज़रब पड़ती है। मैंने जो इसके लिए जो करंट सिचुएशन है, अगर सिर्फ रुपए की कदर को आप देख लें, ये जो ड्रामा हुआ है, जो अफगानिस्तान पैसा जा रहा है, वहाँ से हिंदुस्तान खरीद रहा है, स्टेट बैंक खामोश है। इससे पहले 3-4 दफ़े हुआ था कि स्टेट हुकूमत ने कहा कि जी ये सट्टा हुआ है, कि हम बैंकों ने किया है, एक्सचेंज कंपनीज ने किया है, और हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कल हमारे एक वजीर साहब कह रहे थे जी बैंकों ने सट्टा किया है, हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कोई एक्शन वेक्शन नहीं होगा, सब अंदर से मिले हुए हैं। तो आप ये सोचिए, 80 अरब डॉलर की जिस मुल्क की इम्पोर्ट्स हैं, जब वो IMF की किस्त मिली 218 पे था, आज 240 पर अवेलेबल नहीं है। तो ये तो गिराया जा रहा है, इससे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, मईशत गिर रही है। 1 रुपए की कदर, शौकत तरीन को अगर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जब पहले आए थे तो वजीर खजाना बने थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ये कहा, तमाम कैमरे लगे हुए थे, कि इस रुपया जो गिरा है बैंकों ने गिराया है। फिर इस्लामाबाद पहुंचे, वहां भी कहा, 50 चैनल पर आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने तो नहीं कहा, तो रिकॉर्डेड है। इसलिए कि एक्शन नहीं लेना चाहते। एक तो रुपए की कदर पर एक्शन आज नहीं लेते स्टेट बैंक में, बैंकों के खिलाफ मुल्क कभी ठीक नहीं होगा। दूसरे एक बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, मैं जो आपको शुरू में बता रहा था, जौहरी ताकत पाकिस्तान, जिसके पास सीपेक है, जिसके पास गवादर पोर्ट है, जिसके पास अल्लाह ताला के वसाइल हैं, जो इस्लामी मुल्कों में से कुछ को लेके एक ब्लॉक बना सकता है, उसको तबाह करने की साजिश है, जिसमें हम लोग शरीक हैं। उसमें निजकारी, देखिए हबीब बैंक चला गया, यूनाइटेड बैंक चला गया, फॉरेन रिफाइनरी चला गया, और जो PTCL के पैसे आज तक आपको नहीं मिले। KESC का हाल देख लिया आपने। तो मैंने उस वक्त से कह रहा हूँ कि निजकारी मसाइल का हल नहीं है,
اور حکومتی شعبہ جو ہے تمام خرابیوں کی جڑ نہیں ہے. آپ یاد کریں مشرف کے دور میں لاکھ خرابیاں تھیں لیکن اسٹیل مل میرا پروفٹ میں تھا. اس سے پہلے پی آئی اے پروفٹ میں تھا. آج باہر سے ایک پروفیشنل کو لے کے آئے تو اسٹیٹ لائف آگے چلا گیا. یہ سارا یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے نا. آپ اسٹیٹ لائف کیوں اوپر جا رہا ہے؟ چلیں ڈاکٹر صاحب ایک دو چیزیں اور ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے، وقت کم ہے. ایک تو جو ابھی آپ نے بات کی $80 بلین کی امپورٹس ہو گئی ہیں. پاکستان نے کوشش کی کٹ لگانے کی اس کے اوپر، نان اسینشل آئٹمز رکوائے انہوں نے، بڑی گاڑیوں پہ پابندی، یہ وہ. IMF نے اعتراض کر دیا کہ نتھنگ ڈوئنگ، یہ آپ کھولیں، یہ نہیں بند کر سکتے. ہمارے لیے تو تلوار لٹک رہی ہے، IMF کے پروگرام میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ آسٹیریٹی میجر دیکھیں، کتنی شرمناک بات ہے، یہ لفظ کہتے ہوئے شرم آ رہی مجھے، کہ 30 کروڑ روپے کی نئی گاڑیاں پنجاب حکومت امپورٹ کر رہی ہے. اسی طرح سے KP کی حکومت کروڑ روپے لے کے وہ امپورٹ کر رہی گاڑیاں. اب دیکھیں کھانے کو نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں، کر کیا رہے ہیں یہ؟ جی ڈاکٹر صاحب دیکھیے آپ نے دو نقطے عام اٹھا دیے ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ امپورٹ پر بین نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ادھار دے دو پھر مجھے. لیکن جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، تو آپ دنیا کو یہ بتائیں ہم تو امپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں بین لگائیں؟ آپ یہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ان کو نہیں پتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. دوست ممالک نے ہاتھ کھینچ لیا. تو جب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مجھے ادھار آپ دے دیں، میں امپورٹ کر لیتا ہوں. ایک تو یہ ہے، یہ ہم اس کا مطلب یہ کہ آپ ایگزمپشن مانگنا نہیں چاہتے، کیونکہ امپورٹ لابی جو پاکستان کی ہے اور امریکی سفیر نے یہاں کہا کہ جی آپ نے یہ امپورٹ بین کر دیا، میرے ملک کے لوگ ناراض ہیں جو پاکستان سے لگژری آئٹم بیچتے ہیں. تو آپ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. میں وہی تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، پہلے تو کیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، 3 مہینے کی ادھار پہ دے دیں. دوسرے آپ یہ کہیں کہ اس پہ ڈیوٹی بڑھا دیں آپ اور اسمگلنگ کو روک لیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے لیکن مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک ایسا کام کیا کہ میں سمجھ میرے جو ہے روح کام گئی، یہ کھیل کیا کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا تھا جو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا فرق ہوتا تھا $2 ارب. 9/11 پہ آپ کو یاد ہوگا $2 ارب $1.5 ارب. اب یہ $48 ارب آ گیا. برآمدات آپ کی بڑھ نہیں رہی ہیں اور آپ امپورٹس کر رہے ہیں. انہوں نے نئی منطق نکال دی کہ جی امپورٹ ایکسپورٹ کا اتنا کم فرق کی بات نہیں ہے. 80 ارب کی امپورٹ ہے، $32 ارب کا ایکسپورٹ ہے، تو $48 ارب کا ہمارا تجارتی خسارہ ہے. وہ کہتے نہیں نہیں، آپ ایسا کریں $31 ارب کی ریمیٹنسز بھی اس میں شامل کر لیں تو $17 ارب کا. یہ ہے آگ سے کھیلنا. ریمیٹنسز اس لیے نہیں آتی ہیں کہ تجارتی خسارہ پورا کریں، اس لیے آتی ہیں کہ ملکی سرمایہ. ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شن صدیقی صاحب، ماہر معاشیات، ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.